नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। राघव चड्ढा को बीजेपी में शमूलियत के बाद बड़ा धचका। इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स का नुकसान, जनजी का सख्त रद्दअमल। आम आदमी पार्टी में हलचल, राघव चड्ढा समेत रहनुमाओं की बीजेपी में शमूलियत पर शदीद रद्दअमल, आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मगरबी बंगाल इंतखाबात 2026, ममता बनर्जी का सख्त मौकिफ, अमित शाह के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जामात, राहुल गांधी का दावा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप के जेर असर, जरी शोबा और मईशत अमेरिका के हवाले कर दी। अमेरिका की ईरान पॉलिसी में अचानक तब्दीली, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए वफद भेजने से इनकार, कहा हमें तवील और बेनतीजा सफरों की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद में सिफारती कोशिशों को बड़ा धचका, ईरानी वफद की अचानक रवानगी, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, कठाई में पाकिस्तान का किरदार महदूद होकर रह गया। सोशल मीडिया पर ख्वातीन के खिलाफ नाज़ेबा जुबान, नाकाबिले बर्दाश्त, सकीना इत्तू का सख्त रद्दअमल, कहा यह रवैया सबसे बड़ी जिल्लत और कमजोरी की अलामत। मंशियात के खिलाफ जंग सिर्फ कानून से मुमकिन नहीं, मनोज सिन्हा का दो टोक पैगाम, माशरा बेदार होगा तो ही जीत मुमकिन, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में अवामी शमूलियत पर जोर। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी फिरिस्तों की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल, शांतमनु का ऐलान, 10 ता 15 मई के दरमियान हतमी वोटर लिस्ट मुतवक्का, इंदराज में 5% तक इजाफा। पीडीडी भर्ती स्कैंडल बेनकाब, क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, जाली तकर्रुरी और बदनवानी में मुलव्विस 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर। और शदीद गर्मी की लहर का खतरा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग, जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों में हीट वेव का इम्कान, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। भारतीय सियासत में सोशल मीडिया के असरात एक बार फिर नुमाया हो गए हैं, जहां राघव चड्ढा को मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत के बाद नौजवान नस्ल खुसूसन जनजी की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ा है। इत्तलात के मुताबिक उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं, जिसे सियासी फैसले पर अवामी नाराजगी की अलामत करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स में अचानक कमी ने इस बहस को जन्म दिया कि आज के दौर में अवामी शख्सियात के सियासी फैसले बराह रास्त उनकी डिजिटल मकबूलियत और असरअंदाज हो रहे हैं, खासतौर पर नौजवान सारिफिन जो सियासी शऊर और ऑनलाइन सरगर्मी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इस फैसले पर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक यह वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि नई नस्ल न सिर्फ सियासी तब्दीलियों पर नजर रखती है, बल्कि फौरी रद्दअमल देने की सलाहियत भी रखती है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया अब महज राबता का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह अवामी राय का एक ताकतवर पैमाना बन चुका है, जहां किसी भी बड़े फैसले का असर लम्हों में सामने आ जाता है। दूसरी जानिब इस पेशरफ्त ने आम आदमी पार्टी और दीगर सियासी हलकों में भी बहस छेड़ दी है कि आया डिजिटल हिमायत में कमी हकीकी अवामी हिमायत की अक्कासी है या महज वक्ती रद्दअमल। आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई सियासी हलचल ने जन्म ले लिया है, जहां पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं बिलखुसूस राघव चड्ढा और दीगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पर शदीद नाराजगी और गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी हलकों ने इस अमल को गैर आईनी इन्हिराफ करार देते हुए इसे जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त ने न सिर्फ तंजीमी ढांचे को मुतासिर किया, बल्कि कारकुनान में भी बेचैनी पैदा कर दी है। कई सीनियर लीडरान ने इस अमल को अवामी मैंडेट की तौहीन करार देते हुए कहा है कि वोटर्स ने जिन नुमाइंदों को एक मखसूस नजरिया और मंशूर की बुनियाद पर मुंतखब किया था, उनका अचानक पार्टी तब्दील करना सियासी अखलाकियात पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी जानब सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस तरह की सियासी नक्ल हरकत भारतीय सियासत में कोई नई बात नहीं, ताहम
اس وقت اس کی حساسیت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں مختلف ریاستوں میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں، جن میں اسمبلی پولز 2026 بھی شامل ہے۔ عام آدمی پارٹی کی قیادت اس صورتحال پر غور و خوض کر رہی ہے اور ممکنہ طور پر قانونی و آئینی راستہ اختیار کرنے کے امکانات بھی زیر بحث ہیں۔ پارٹی کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور جلد ہی ایک واضح لاہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ مغربی بنگال میں جاری سیاسی سرگرمیوں کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جہاں ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ان پر مبینہ طور پر اشتعال انگیز اور تشدد کو ہوا دینے والے بیانات دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس معاملے میں جلد ہی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے ایک عوامی خطاب کے دوران کہا کہ ایسے بیانات نہ صرف جمہوری اقدار کے منافی ہیں بلکہ انتخابی عمل کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، مگر بعض بیانات فضا کو کشیدہ بنا رہے ہیں۔ یہ تنازع ایسے وقت سامنے آیا جب ریاست میں ویسٹ بنگال اسمبلی الیکشن 2026 اپنے عروج پر ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کے الزامات اور جوابی بیانات انتخابی ماحول کو مزید گرم کر سکتے ہیں اور ووٹرز پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ملک کی سیاست میں ایک بار پھر گرما گرمی دیکھنے کو ملی جب لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے زیر اثر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک تجارتی معاہدے کے ذریعے بھارت کے زرعی شعبے، چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار اور توانائی کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ایسا کوئی بھی بڑا فیصلہ بیرونی دباؤ کے بغیر ممکن نہیں اور دعویٰ کیا کہ حکومت نے نہ صرف معاشی مفادات کو متاثر کیا بلکہ ملک کا حساس ڈیٹا بھی امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ان کے مطابق اس طرح کے اقدامات قومی خود مختاری کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنی تنقید کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی جیسے فیصلوں کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ ان پالیسیوں نے ملک کے چھوٹے تاجروں اور ایم ایس ایم ای سیکٹر کو شدید نقصان پہنچایا جبکہ فائدہ صرف چند بڑے سرمایہ داروں کو ہوا ہے۔ انہوں نے مغربی بنگال کی سیاست پر بھی کھل کر بات کی اور ممتا بنرجی کی قیادت والی آل انڈیا ترنمول کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاست میں صنعت تباہ ہو چکی ہے اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکریاں شفاف طریقے سے نہیں دی جا رہی ہیں بلکہ سیاسی وابستگی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے مختلف مالیاتی سکنڈلز اور بدعنوانی کے معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک اور ریاست دونوں سطحوں پر جواب دہی کا فقدان ہے۔ عالمی سفارتی منظر نامے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق مذاکراتی عمل کے حوالے سے اپنی حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی کا عندیہ دیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے امریکی نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ مزید پاکستان کا سفر نہ کریں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے طویل پروازوں سے گریز کرے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اگر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے پاس اس معاملے میں تمام کارڈز موجود ہیں۔ ان کے اس بیان نے سفارتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ حال ہی میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امریکی وفد ایک بار پھر پاکستان جا کر ایران کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان ایک اہم سفارتی مرکز کے طور پر ابھرا تھا جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی کوششیں جاری تھی۔ تاہم ٹرمپ کے تازہ بیان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ واشنگٹن اب براہ راست یا متبادل سفارتی چیلنجز کو ترجیح دے سکتا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم سفارتی پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب عباس اراغچی کی قیادت میں ایرانی وفد اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے بعد اچانک اسلام آباد سے روانہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزات دوسرے دور کے مذاکرات عملاً تعطل کا شکار ہو گئے۔ اس پیش رفت کو پاکستان کی اس کوشش کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت وہ خود کو ایک مؤثر ثالث کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی وفد نے پاکستانی قیادت سے ملاقات کے دوران ایک باضابطہ مطالبات کی فہرست حوالہ کی جس میں خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے اہم شرائط شامل تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات میں اسٹریٹ آف ہارموز پر ایرانی بندرگاہوں کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ مطالبہ سرفہرست تھا۔ تاہم اس کے باوجود ایران نے نہ صرف امریکی وفد سے ملاقات سے گریز کیا بلکہ مزید مذاکرات کے لیے پاکستان میں رکنے کے بجائے عمان اور روس کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سوشل میڈیا پر خواتین کے خلاف استعمال ہونے والی نازیبا اور غیر مہذب زبان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے معاشرتی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ دراصل ان افراد کی ناکامی اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جو اختلاف رائے کے بجائے گالم گلوچ کا سہارا لیتے ہیں۔ کامن ڈگری کالج برائے خواتین بارہمولہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے واضح کیا کہ وہ تعمیری تنقید اور مکالمے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، تاہم فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر گالی گلوچ کسی
صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مہذب انداز میں بات کرے اور براہ راست نمائندوں یا متعلقہ حکام سے گفتگو کرے۔ وزیر تعلیم نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام خواتین خصوصاً بہنوں اور بیٹیوں کو بلند ترین مقام دیتا ہے اور ایسے میں ان کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال نہ صرف اخلاقی گراوٹ بلکہ معاشرتی زوال کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ انہوں نے اس امر کی نشاندہی بھی کی کہ بعض اوقات وہی لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جن کی اپنی جماعتوں کی قیادت خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ایک کھلا تضاد ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے بڑھتے ہوئے ناسور کے خلاف جاری مہم کو ایک سماجی تحریک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صرف قانون کافی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی بیداری، تعاون اور مشترکہ کوشش ناگزیر ہے۔ ضلع سانبا میں 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے گی، تاہم اصل کامیابی تبھی ممکن ہے جب سماج خود اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پنچایت کو منشیات سے پاک بنانا اور ہر پولیس اسٹیشن کو منشیات فروشوں سے صاف کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کے مطابق آنے والے دنوں میں اس مہم کی کامیابی کا اندازہ نعروں یا ریلیوں سے نہیں بلکہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ کتنے افراد کی باضابطہ کاری ہوئی، کتنے اسمگلروں کے خلاف کارروائی کی گئی، کتنے غیر قانونی مراکز بند کیے گئے اور کتنی منشیات ضبط کی گئیں۔ جموں کشمیر میں آئندہ بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ریاستی الیکشن کمشنر شانت مالو نے کہا ہے کہ یونین ٹیریٹری کی حتمی انتخابی فہرستوں 10 سے 15 مئی کے درمیان جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاری نظرثانی عمل کے دوران ووٹر اندراج میں تقریباً 4 سے 5% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ایک حوصلہ افزا رجحان ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 مارچ سے شروع ہونے والا یہ عمل اب اپنی آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور فیلڈ وزٹس اور مسلسل جائزہ اجلاسوں کے ذریعے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق زمینی سطح پر کیے جانے والے معائنے سے اصل صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ یہ عمل منظم اور شفاف انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جموں کشمیر میں محکمہ بجلی سے متعلق ایک بڑی بھرتی سکینڈل میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں اکنامک آفینسز ونگ کشمیر نے FIR نمبر 46/2023 کے تحت تحقیقات مکمل کرتے ہوئے اینٹی کرپشن کورٹ بارہمولہ میں 3 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ معاملہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں مبینہ طور پر جعلی تقرریوں سے متعلق ہے۔ چارج شیٹ میں ناصر احمد میر ساکنہ کنن بابا گنڈ بانڈی پورہ، مشتاق احمد ملک ساکنہ ارگام بانڈی پورہ جو کہ KPDCL میں سرکاری ملازم ہے اور ایک مرحوم ایگزیکٹو انجینئر رہائشی جموں کو نامزد کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ ناصر احمد میر نے مبینہ طور پر SRO 43/1994 کے تحت جعلی تقرری آرڈر کے ذریعے ملازمت حاصل کی، جبکہ متعلقہ ریکارڈز میں اس آرڈر کا کوئی وجود نہیں ملا۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ مشتاق احمد ملک جو اس وقت سینئر اسسٹنٹ کے عہدے پر تعینات تھا نے ناصر احمد میر کے لیے ایک جعلی سروس بک تیار کیا جس میں تقرری کو SRO 43 کے تحت ظاہر کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے شدید گرمی کی لہر سے متعلق تفصیلی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں جموں کشمیر سمیت شمالی، وسطی اور دیگر علاقوں میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال پیدا ہونے کا قوی امکان ہے۔ حکام کے مطابق اس وقت ملک کے کئی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 44 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ راجستھان کے سری گنگا نگر میں درجہ حرارت 44.5 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے۔ کئی خطوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری یا اس سے زیادہ بلند ہے، جس سے گرمی کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، راجستھان اور وسطی بھارت کے بعض حصوں میں شدید گرمی کی لہر کے امکانات ہیں، جبکہ ساحلی اور مشرقی علاقوں میں گرم اور مربوط موسم برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی بھارت کے کچھ علاقوں میں گرم راتوں کا سلسلہ بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔